अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वीडियोस देखी थी पिछले मेरे ख्याल से तकरीबन 2 हफ्ते हम लोगों ने उसको कवर किया। और सारा रज़िया हाशमी साहिबा ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था सारी बातें, तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ क्लियर हुआ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें न्यू थी, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कभी भी मुझे लाइफ में डिटेल्स मिलती नहीं थी कि एग्जैक्टली उनके दौर पे क्या हुआ था, उनकी शहादत कैसे हुई थी और जो भी उन पे तनकीद की जाती हैं, उनका क्या जवाब दिया जाए और सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें पता चली ना। तो अब इसके अलावा भी डेफ़िनेटली हमें ज़रूरी है कि हम दूसरी बुक्स पढ़ें, दूसरे स्कॉलर्स को सुनें, ताकि उनके भी पर्सपेक्टिव पता चले ना। तो इसलिए ये वाली बुक सेलेक्ट की थी, तारीख़ इब्न कसीर। तो इसमें जो है इसमें थोड़ी रीडिंग करते हैं, और अगर मैं कहीं पे रीडिंग में अटक रही हूँ या कोई चीज़ मुझे प्लीज़ समझ ना आ रही हो, आप लोग भी मिलके कोई भी रीड करना चाहें, तो हम लोग मिल के पैराग्राफ्स डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो कहीं पे अटक रही हूँ तो प्लीज़ हेल्प करिएगा। चलें स्टार्ट करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत और 24 हिजरी का आगाज। जज़ाकल्लाह ससफलतुलैन। अच्छा। सन 24 हिजरी के पहले दिन, 24 हिजरी, अच्छा ठीक है सही है। सन 24 हिजरी के पहले दिन में हजरत उमर बिन अल खत्ताब को दफन किया गया। और एक कौल के मुताबिक ये इतवार का दिन था, और 3 दिन के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत हुई। ठीक है, सही है ना? जिस दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दफन किया गया, उसके 3 दिन के बाद फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैत हुई। अब इसके बीच का सफर बताएंगे ये पूरा कि किस तरह हुआ। 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड बस। हुँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाद खिलाफत का मामला 6 आदमियों की मजलिस शूरा के सुपुर्द किया था। ठीक है ना? ये सारी डिटेल्स हम सुन चुके हैं। ठीक है? तो वही रिपीट हो रही है। कोई नया पॉइंट आया या कोई ऐसी समझने वाली चीज़ हुई तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग मुझे रोक भी दिएगा अगर मैं तेज़ जा रही हूँ तो, ठीक है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाद खिलाफत का मामला 6 आदमियों की मजलिस शूरा के सुपुर्द किया था, जो ये थे: हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैन बिन अल-अवाम, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। और उन्हें मजबूर किया कि वो उनमें से एक शख्स को मुतय्यन करें, और फरमाया, मैं जिंदा और मुर्दा होने की हालत में उनकी बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर अल्लाह ताला ने तुमसे भलाई का इरादा किया है तो वो तुमको इनमें से बेहतर आदमी पर मुत्तफिक कर देगा, जबकि उसने तुमको तुम्हारे नबी के बाद तुम्हारे बेहतरीन आदमी पर मुत्तफिक कर दिया था। और आपके कमाल तकवा में से ये बात भी है कि आपने अ, शूरा में हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन उम्र बिन नुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि वो आपके अमज़ाद थे। साले थे ना मेरे ख़्याल से? अमज़ाद नहीं, अमज़ाद, चचा को कहते हैं वैसे तो। किसी को पता है हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्या थे? मुझे साले याद उनका आ रहे हैं। मतलब तो चचा होता है, चचाजाद तो भाई होंगे। चचाज़ाद ही हो गए फिर बस, ठीक है? मतलब उनके रिश्तेदार थे, हम ये इस तरह कह सकते हैं अभी। ठीक है, इसलिए उनका नाम नहीं नामज़द किया था हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। बाकी जो है 6 लोगों का नाम, 6 लोगों का नाम आगे पुट फॉरवर्ड किया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। उनकी मजलिस शूरा बनाई थी कि अब जो है उनमें से एक सेलेक्ट होंगे जो अगले खलीफा बनेंगे। आपको खदशा हुआ कि उनका लिहाज किया जाएगा। अच्छा, किस वजह से नहीं उनको सेलेक्ट किया? कि उनको खदशा हुआ कि उनका लिहाज किया जाएगा और वो आपका अमज़ाद होने के बावजूद अमीर बन जाएंगे। ठीक है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार थे, तो उनका लिहाज किया जाएगा कि भाई वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार है, तो उनको ही फिर खलीफा बना दिया जाएगा। तो इसलिए उनको मजलिस शुरा में इंक्लूड ही नहीं किया। इसलिए आपने उनको तर्क कर दिया, और वो अशरा मुबशरा में से एक हैं। ठीक है ना? बाकी भी सारे अशरा मुबशरा में से ही थे, ये भी थे, लेकिन इनको नहीं सेलेक्ट किया, और रीजन हमने अभी पढ़ लिया। बल्कि अलमदा, प्रोफेसर फहीम, ये जी इनके जी, बहनोई थे। जो शुरू में हमने पढ़ा था ना कि जो बहन अच्छा इस्लाम कबूल लाई थी, उनके ये हस्बैंड थे। अच्छा अच्छा, जिनके घर से तिलावत की आवाज आ रही थी उन्हीं जी की जी। बात करेंगे। जी ओके जी। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सब लोगों को याद आ गया ना कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में गए थे, जब उनको पता चला था कि उनके बहन बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो बहुत गुस्से में उनके घर पे गए थे ना, और उनको तिलावत की आवाज आ रही थी, और फिर काफी पूरा वो सबको क्लियर है ना वाला जो सिनेरियो था।
تو وہ انہیں اسی میں جو ہے بتا ہو رہے سکتا ہے فرین، ہو سکتا ہے وہ چچزاد بھائی بھی ہوں، کیونکہ انہوں نے امزاد لکھا ہے، اس کے معنی تو بہنوئی نہیں ہوتا نا، بہنوئی کچھ اور اگر کوئی بولتے ہیں۔ اب بھی ہاں گوگل پہ سرچ کر امزاد سکتا ہے بھی نا، ہوں گے، ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں شادی تو ہوتی تھی۔ دونوں ہو سکتا ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اگر گوگل پہ اپنی سرچ کر سکتا ہے تو امزاد کا میننگ بھی آپ ہاں کو ساتھ میں کر لیجیے گا، صحیح، لیکن یہ ریڈنگ مس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بہنوئی تو تھے، یہ تو کنفرم ہے، اور امزاد بھی، کیونکہ لفظ سے ایسا فیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں جی، کر لیا چچا زاد ہے، جزاک اللہ سے فرزلین، ٹھیک ہے، انہوں نے سرچ کر لیا ہماری ہیلپ کے لیے، اور جو ہے چچا زاد بھائی بھی تھے یعنی کہ، اور بہنوئی بھی تھے، صحیح ہے، اور اشا و بشرا اسی میں لیے بھی میں نے تھے، کہا تھا ام کے معنی ہی چچا ہوتا ہے۔ اور اشا و بشرا میں بھی تھے، لیکن انہوں نے پھر سلیکٹ ان کو نہیں کیا مجلس شورا میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو لوگ لحاظ کریں گے، ان کو امیر بنا دیں گے کہ بھائی وہ رشتے دار ہیں تو پہلے ان کو بنا دیا جائے، اس لیے آپ نے ان کو ترک کر دیا، اور وہ اشا و بشرا میں سے ایک ہے۔ بلکہ المدائنی نے اپنے شیوخ سے جو روایت کی ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے ان میں سے ان کو مستثنا کر دیا اور فرمایا کہ میں ان کو ان میں شامل نہیں کروں گا، اور آپ نے اہل شورا سے فرمایا کہ عبداللہ آپ کے بیٹے بھی تمہارے پاس حاضر ہوں گے، عبداللہ آپ کے بیٹے بھی تمہارے پاس حاضر ہوں گے، مگر انہیں عمارت نہیں مل سکے گی۔ یہ جملہ سمجھ آ رہا ہے کسی کو؟ عبداللہ آپ کے بیٹے بھی تمہارے پاس، عبداللہ کون تھے؟ اور مگر انہیں عمارت نہیں مل سکے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ کہہ رہے عبداللہ، پھر جس طرح مطلب کوما آپ کے بیٹے بھی، پھر کوما تمہارے پاس حاضر ہوں گے، مطلب عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ان کے پاس آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہاں حضرت جی، عبداللہ تھے، ان کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اچھا، اہل شورا سے فرمایا کہ عبداللہ آپ کے بیٹے بھی تمہارے پاس حاضر ہوں گے، مگر انہیں عمارت نہیں مل سکے گی، یعنی وہ شورا میں حاضر ہوں گے اور مخلصانہ مشورہ دیں گے، لیکن کسی چیز کے امیر نہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ میرے خیال سے سعید ہی کی بات ابھی کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وہ شورا میں حاضر ہوں گے، مشورہ بھی دیں گے، لیکن وہ کسی چیز کے امیر نہیں بنیں گے۔ نیز آپ نے، یہ نیز ہوتا ہے نیز ہوتا ہے یہ والا word؟ نیز اچھا اوکے، نیز آپ نے وصیت کی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ 3 دن تک حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی لوگوں کو نماز پڑھائیں حتیٰ کہ شورا ختم ہو جائے، اور یہ کہ اہل شورا جمع ہو جائیں اور لوگ ان پر بھروسہ کریں یہاں تک کہ معاملہ پختہ ہو جائے، اور آپ نے انہیں 50 مسلمان مردوں کے سپرد کیا، اور حضرت ابو طلحہ انصاری اور حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے ابھارنے پر مقرر کیا۔ نیز حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں خیال نہیں اچھا سوری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں خیال نہیں کرتا کہ لوگ کسی کو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے برابر قرار دیتے ہوں، یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وحی کو لکھتے تھے جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آپ پر نازل ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو وہ نہیں خیال کرتے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کوئی اور ہو، اور یہ دونوں جو تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے تو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھتے تھے۔ میں بیچ بیچ میں رک جاؤں گی تاکہ آپ لوگ کو کوئی پوائنٹ بولنا تو آپ لوگ پلیز بول دیجیے گا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور آپ کا جنازہ آیا تو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سبقت کر کے اس کی طرف بڑھے کہ دونوں میں سے کون آپ کی نماز جنازہ پڑھائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے کہا تم دونوں کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے، بس حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اہل شورا آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبر میں اترے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہ تھے، اور جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے سے فارغ ہوئے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت المسور بن مخرمہ
کے گھر میں جمع کیا، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جمع کیا، مگر پہلا قول زیادہ مناسب ہے، واللہ عالم۔ بس وہ اس گھر میں بیٹھ گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دربانی کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمرو بن العاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ کر دروازے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ بس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سنگریزے مار کر بھگا دیا اور فرمایا تم دونوں اس لیے آئے ہو تاکہ کہہ سکو کہ ہم بھی شورا کے معاملے میں موجود تھے۔ المدائنی نے اسے اپنے مشائخ سے روایت کیا ہے اور اس کی صحت کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ یہ لوگ ایک گھر میں لوگوں سے الگ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے، بس بہت باتیں ہوئیں اور آوازیں بلند ہو گئیں، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا خیال تھا کہ تم اسے ایک دوسرے کے ذمے لگاؤ گے۔ اچھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال تھا کہ تم اسے ایک دوسرے کے ذمے لگاؤ گے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ تم اس کی رغبت کرو گے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ذمہ، یعنی کہ تم ایک دوسرے کو پریفر کرو گے، لیکن میرا یہ خیال، مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ذمہ لگا دیں گے کہ نہیں آپ خلیفہ بنے، آپ خلیفہ بنے، ہے نا میرے خیال سے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تم اس کی رغبت کرو گے، یعنی تم لوگ خود چاہو گے اس کو، میرا خلافت کو اپنانا، ہے نا، میرے خیال سے یہ سمجھ کیونکہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ تھا ہے نا کہ جو اپنے لیے خود چاہے پوسٹ تو اس کو پوسٹ ہرگز نہیں دینی چاہیے، پوسٹ اسی کو دینی چاہیے کہ جو دوسرے لوگ دوسرے کو جو چوز کرتے ہیں تو اس کے اندر انکساری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے پوسٹ نہیں چاہیے، تو وہی سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے جو پوسٹ نہیں بالکل لینا چاہتا۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر حضرت طلحہ جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ جانے کے بعد ان میں سے 3 آدمیوں نے اپنا استحقاق 3 آدمیوں کے سپورٹ کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا استحقاق امارت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کر دیا۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ کیا استحقاق کیا ہے؟ مطلب انہوں نے گیو اپ کر دیا، یعنی کہ گیو اپ نہیں کہیں گے، کیا بولیں گے، ان کو نامزد کر دیا کہ نہیں میں چھوڑ رہا ہوں، میں مطلب ان کے فیور میں دستبردار ہو گئے، دستبردار یس یس صحیح، بالکل صحیح، دستبردار ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، کون کس کے فیور میں ہوا اب یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 3 لوگ 3 کے فیور میں دستبردار ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان تینوں میں سے کوئی سلیکٹ ہو۔ تو کون ہوا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے، وہ پیچھے ہو گئے، دستبردار ہو گئے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، مطلب کہ وہ جس استحقاق امارت کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کے فیور میں وہ ان کو آگے کیا کہ میں جو دستبردار ہو رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آگے کیا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا استحقاق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ کر دیا، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص وہ پیچھے ہو گئے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا استحقاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کر دیا، یعنی کہ 3 کون آگے ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، باقی 3 لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو اس طرح سے یہ آگے ہو گئے آٹومیٹکلی۔ اچھا، پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم دونوں میں سے کون اپنے حق کو چھوڑتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو کہا، حضرت علی کو بھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی، کہ آپ دونوں میں سے کون ایک دوسرے کے حق میں جیسے دستبردار ہونا جس سے بات ہو رہی ہے نا ہوتا ہے، بس بس ہم امارت کو اس کے سپورٹ کر دیں گے، اور اللہ اس کا اور اسلام کا مددگار ہوگا، اور وہ ضرور دونوں میں اور وہ ضرور باقی 2 آدمیوں میں سے افضل آدمی کو امیر بنا دے گا۔ بس شیخین حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خاموشی اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، اور اللہ میرا اور اسلام کا مددگار ہے، میں کوشش کروں گا اور تم دونوں میں سے زیادہ حقدار اولا ہوگا۔ ان دونوں نے کہا بہت اچھا۔ پھر آپ نے دونوں میں سے ہر ایک میں جو خوبی تھی اس کا نام لے کر خطاب کیا، اور ان سے عہد و میثاق لیا کہ اگر وہ ان کو امیر مقرر کرے تو وہ عدل سے کام لیں گے، اور اگر ان پر کوئی امیر بنایا گیا تو وہ سماع و اطاعت کریں گے۔
ٹھیک ہے نا. اگر آپ ان میں سے کوئی اگر امیر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ امیر بن گئے تو آپ نے عدل سے کام لینا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے اوپر کسی کو امیر بنا دیا گیا تو پھر سمعنا بتانا کرنا ہے, یعنی کہ پھر جو امیر کہے گا وہ آپ نے بات سننی ہے اور ماننی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ان کو کہا. دونوں نے کہا بہت اچھا. پھر وہ سب الگ الگ ہو گئے. بیان کیا جاتا ہے کہ اہل شورا نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دے دیا کہ وہ مسلمانوں کے افضل آدمی کے لیے کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. اہل شورا یعنی کہ جو 6 لوگوں کی مجلس تھی, انہوں نے سب نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دے دیا پورا کا پورا نا, کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے افضل آدمی کے لیے کوشش کریں کہ کس کو خلافت ملنی چاہیے, اب وہ کوششیں کریں, ٹھیک ہے نا. ان کے سپورٹ کر دیا سارا معاملہ, اور امارت اس کے سپورٹ کر دیں. کہتے ہیں کہ آپ نے ممکن حد تک اہل شورا اور دیگر لوگوں سے پوچھا, مگر سب نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ دیا, ٹھیک ہے نا. میجورٹی ووٹس جو آ رہے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اگر میں آپ کو امارت نہ دوں تو آپ مجھے کس کے متعلق مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, ٹھیک ہے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ اگر آپ کو امارت نہیں ملتی تو پھر آپ ان سب میں سے کس کو ووٹ دینا چاہیں گے نا, کس کو پسند کریں گے کہ وہ خلیفہ بنے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلیئر کٹ کہہ دیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں کہیں گے. انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اگر میں آپ کو امارت نہ دوں تو آپ مجھے کس کے متعلق مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, ٹھیک ہے. حضرت عثمان سے بھی یہی پوچھا کہ اگر آپ کو امارت نہیں ملتی تو پھر آپ کس کے حق میں ووٹ دیں گے, تو انہوں نے حضرت علی کا نام لیا. یہ بات واضح ہے کہ یہ بات امارت 3 میں منحصر ہونے سے پہلے کی ہے. اچھا. اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت سے علیحدہ ہو گئے, یعنی کہ یہ بات جو ہو رہی تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکیلے پوچھا, تو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ اس وقت ہو رہی تھی کہ جب 3 کے حق میں دستبردار نہیں ہوئے تھے نا, اس وقت پوچھا تھا کہ اگر آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ کس کے حق میں دیں گے نا, تو ان جو ریسٹ آف دا 5 تھے ان میں سے کس کے حق میں ووٹ کریں گے. تو حضرت علی نے حضرت عثمان کا نام لیا تھا, حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا, ٹھیک ہے. اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ امارت سے یہ بات واضح ہے کہ یہ بات امارت 3 میں منحصر ہونے سے پہلے کی ہے, اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ امارت سے علیحدہ ہو گئے تاکہ افضل کے بارے میں غور و فکر کرے, اور اللہ ان کا اور اسلام کا مددگار ہے کہ وہ دونوں میں سے افضل کے متعلق کوشش کریں گے کہ اسے امیر بنا دیں. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کرنے لگے, اور لوگوں کے سرداروں کی رائے سے مسلمانوں اور ان کے سرداروں کی رائے کو متفرق اور مجتمع طور پر اکا دکا اور اجتماعی رنگ میں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر اکٹھا کرنے لگے, ٹھیک ہے نا. یعنی الگ الگ بھی لوگوں سے پوچھنے لگے, اجتماعی طور پہ بھی لوگوں سے پوچھنے لگے. بہت محنت کی انہوں نے نا جا کے, تاکہ بالکل صحیح سلیکشن ہو سکے. حتیٰ کہ آپ پردہ نشی عورتوں کے پردے میں بھی ان کے پاس گئے, اور مدرسے کے لڑکوں اور مدینہ کی طرف آنے والے سواروں اور بدوؤں سے بھی 3 دن رات کی مدت میں دریافت کیا. کتنی کوشش کی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے, کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ کتنا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے, اس کے اوپر کتنی ساری چیزیں بیس کرتی ہیں. پورا آگے اسلام کی دعوت کو کنٹینیو ہونا تھا, دنیا میں اسلام کو پھیلنا تھا, اور کتنا کچھ ڈیپینڈنٹ تھا نا اس ڈیسیجن کے اوپر. تو کتنی انہوں نے دیکھے محنت کی, الگ الگ پوچھ رہے ہیں, سرداروں سے پوچھ رہے ہیں, اجتماع سے پوچھ رہے ہیں, پردہ نشی عورتوں کے پاس جا کے ان سے بھی پردے میں رہتے ہوئے پوچھ رہے ہیں, تاکہ سب کی رائے مشورہ سب کا پتہ چلے. مدرسے کے لڑکوں سے پوچھ رہے ہیں, مدینہ کی طرف جو لوگ آ رہے ہیں, جو سوار آ رہے ہیں, ان کے پاس بھی جا کے پوچھ رہے ہیں, اور بدوؤں سے بھی 3 دن رات کی مدت میں دریافت کیا. کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے, 3 دن رات تک انہوں نے مسلسل یہی جاب پورا کرتے رہے فل ٹائم نا. مگر دو اشخاص نے بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تقدم میں اختلاف نہ کیا. ہاں, حضرت عمار اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی جاتی ہے کہ ان دونوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا, پھر ان دونوں نے لوگوں کے ساتھ بیعت کر لی, جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے, ٹھیک ہے نا. صرف حضرت عمار اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ووٹ دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں, لیکن بعد میں انہوں نے بھی بیعت کر لی تھی اور راضی ہو گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے پہ. اور اس کے علاوہ پھر بتانے کہ کوئی اختلاف ہی پایا نہیں جا رہا تھا, زیادہ تر لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں بول رہے تھے.
ٹھیک ہے. پھر ان دونوں نے لوگوں کے ساتھ بیعت کر لی جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے. بس حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن رات اس بارے میں خوب کوشش کی اور زیادہ نیند نہیں لی اور دعا و استخارہ کرتے اور صحاب الرائے حضرات سے ان کے متعلق پوچھ گچھ کرتے وقت گزارا. اچھا, پوچھ گچھ وغیرہ کرتے ہوئے انہوں نے پورا وقت گزارا, نیند بھی بہت کم لی اور اس طرح سے انہوں نے یہ 3 دن رات گزارے. مگر آپ نے کسی کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ نہ پایا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر چوتھی رات کی صبح روشن ہوئی تو آپ اپنے بھانجے حضرت المسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور فرمایا, اے مسور, کیا سوئے ہوئے ہو؟ خدا کی قسم میں 3 دن سے زیادہ نیند نہیں لے سکا. خدا کی قسم میں 3 دن سے زیادہ نیند نہیں لے سکا. جاؤ اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلا لاؤ. مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, میں کسے پہلے بلاؤں؟ فرمایا, جس کو آپ چاہیں پہلے بلا لائیں. مسور کہتے ہیں, میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا, میرے ماموں کو جواب دیجئے. آپ نے پوچھا, کیا انہوں نے آپ کو میرے ساتھ کسی اور کو بھی بلانے کا حکم دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے پوچھا, کسے؟ میں نے کہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ نے پوچھا, انہوں نے ہم میں سے کس کو پہلے بلانے کا حکم دیا ہے؟ میں نے کہا, آپ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا ہے آپ جس کو چاہیں پہلے بلا لیں, بس میں آپ کے پاس آیا ہوں. راوی بیان کرتا ہے, آپ میرے ساتھ چل پڑے اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور میں اندر چلا گیا اور میں نے آپ کو فجر کے ساتھ وتر پڑھتے پایا. آپ نے بھی مجھ سے وہی بات پوچھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی تھی, وہی سارے سوالات نا, کہ کس کو پہلے بلایا ہے اور میرے ساتھ کسی اور کو بھی بلایا ہے کہ نہیں, اور وہ ساری چیزیں. پھر آپ باہر آئے, یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور میں ان دونوں کے ساتھ اپنے ماموں کے پاس گیا اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یعنی کہ ماموں کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, میں نے آپ دونوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھا ہے اور میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی کو تم دونوں کے برابر قرار دیتا ہو. پھر آپ نے دونوں سے اسی طرح الگ الگ عہد لیا کہ اگر وہ انہیں امیر بنائے تو وہ عدل سے کام لیں اور اگر کسی کو ان پر امیر بنایا جائے تو وہ سماع و اطاعت کریں. وہی والی بات جو پہلے کی تھی نا. پھر آپ ان دونوں کے ساتھ مسجد کی طرف چلے گئے اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امامہ کہتے ہیں نا, زبر ہوتا ہے نا این پہ, جی پگڑی, زبر نا, پگڑی, ٹھیک ہے, اوکے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امامہ پہنا ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنایا تھا. ٹھیک ہے نا, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو امامہ پہنا ہوا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے پہنایا تھا, اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی. اور آپ نے انصار و مہاجرین کے سرکردہ لوگوں کی طرف پیغام بھیجا اور عام لوگوں میں الصلاۃ جامعہ کا اعلان کر دیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ عام لوگوں میں الصلاۃ جامعہ کا اعلان, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے سب کو کال کیا. ٹھیک ہے. اور عام لوگوں میں الصلاۃ جامعہ کا اعلان کر دیا گیا اور مسجد لوگوں سے بھر گئی حتیٰ کہ لوگوں کے لیے جگہ تنگ ہو گئی اور لوگ ایک دوسرے سے پیوستہ ہو گئے. پیوستہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جب کوئی خاص بات ہوتی ہے کہنی ہے نا, اناؤنسمنٹ کوئی ہوتا ہے, جیسے بارش ہو, پانی ہو, زلزلہ آیا, کچھ بھی, تو دعا کرنے کے لیے وہ خاص جب نماز پڑھی جاتی ہے اور تو پکار کے کہتے ہیں صلاۃ جامعہ, عید کے پہلے بھی اور اس پہ, اور پھر اس کے بعد سارے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں نماز کے لیے, جیسے ابھی اور مسجد پھر میں ہوتا ہے دعا نا ہم کرتے لوگ, ہیں. جی جیسے ہم لوگ ابھی پہلے بھی وہ ہوتا پڑھتے ہے. تھے نا. ہاں, جو جب مسجد کا کانسیپٹ نہیں تھا میرے خیال سے نا, اس وقت کی بات ہوگی نا, جو نہیں ہوتا تھا پہاڑ کے اوپر جا کر نہیں, وہ اعلان کرتے تھے. ہاں
नहीं, पहले मस्जिद होता था ना। मस्जिद तो कहीं भी, मस्जिद तो बेटा कहीं भी हो, छोटी सी भी बनती थी, हर तरह की होती थी ना, उससे नहीं फर्क पड़ता। जब कोई अनाउंसमेंट करना होता है ना, जैसे लाउड स्पीकर से कोई चीज खास आपको पूरे शहर में फैलानी है, कोई बात, तो उसके लिए पुकारा जाता था। ऊंची जगह से कोई एक आदमी अस्सलातु जामिया ऐसे करके अभी भी पुकारेगा, तो होता है पूरे ये गांव सऊदी वाले, अरब में पूरे ना, शहर जैसे वाले। चांद ग्रहण होंगे, सूरज ग्रहण के वक्त टाइम पे भी अक्सर ये लोग जमा कर देते हैं, अस्सलातु जामिया हाँ, कह देते हैं। क्या क्या फिर से हमेशा ये क्या करिए? हाँ, मैं कहती जैसे सूरज ग्रहण की, चांद ग्रहण की नमाज हम लोगों ने सऊदी अरब में पढ़ी थी ना, तो वो उस वक्त जो सूरज ग्रहण की थी उसके लिए सलातुल जामिया उन्होंने कहा था हाँ, और सब लोगों की जमा किया था जी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा होता है। कोई भी सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, बारिश हो, कोई कहीं मुसीबत आ गई है, कुछ भी, हर चीज के ऊपर ऐसे ही पुकारते हैं। अच्छा, चलिए सही है। होता है क्या पाकिस्तान में भी होती है क्या ये इस तरह से हाँ, मस्जिदों में? वहाँ कहते होंगे, तुम लोग समझ नहीं पाते होगे, कहते होंगे वो लोग जरूर मे माइक भी पे। हमें पता नहीं चलता। सही सही सही, ठीक है जज़ाकल्लाह। तो और लोग एक दूसरे से कोविड के लिए भी पढ़ी गई थी। सही सही सिस्टर फरजुलैन सही कह रही है, कोविड के लिए। अच्छा, और लोग एक दूसरे से बेवस्ता हो गए, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों के आखिर में बैठने को जगह मिली। अच्छा अच्छा, पूरे जो मस्जिद भर गई और सब लोग आ गए, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उनको बिल्कुल मस्जिद के कह रहे हैं पीछे आखिर में वहां बैठने की जगह मिली। और आप बहुत हयादार थे। ये तो हमने कितना अच्छा उन्होंने उस्ताजा ने एक्सप्लेन किया था ना कि कितना शर्म, कितना हया वाले थे। तो आप बहुत हयादार थे। फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और तवील कयाम किया और तवील दुआ की, जिसे लोगों ने नहीं सुना। क्या मैं एक सेकंड फिर से पढ़ती हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और तवील कयाम किया और तवील दुआ की, जिसे लोगों ने नहीं सुना। फिर आपने फरमाया, ए लोगों, मैंने पोशीदा और एलानिया तुम्हारी आरजू पूछी है, और मैंने तुमको उन आदमियों के बराबर किसी को करार देते नहीं देखा, या हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो। ठीक है, तो ये कहने कि मैंने पोशीदा और एलानिया तुम्हारी आरजू पूछी है, और मैंने तुमको इन आदमियों के बराबर किसी को भी करार देते नहीं देखा। यानी बाकी तो 6 लोग थे ना पूरे मजलिस शूरा में, तो उसके अलावा यानी कि इनके हम पल्ला किसी को भी नहीं आप लोग को देखा कि आप इनके बराबर किसी भी और को रखते हो, इन दोनों सहाबा कराम के बराबर। ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे पास आओ। आप इनके पास जाकर मिंबर के नीचे खड़े हो गए, तो हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके हाथ को पकड़कर फरमाया, क्या आप किताबुल्लाह और उसके नबी की सुन्नत और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के फेल पर बैत करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं अपनी जहदो ताकत पर बैत करता हूँ। रावी बयान करता है कि आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ को छोड़ दिया और फरमाया, ए उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पास आओ। और उनका हाथ पकड़कर फरमाया, क्या आप किताबुल्लाह और उसके नबी की सुन्नत और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के फेल पर बैत करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। रावी बयान करता है कि आपने मस्जिद की छत की तरफ अपना सर उठाया और आपका हाथ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था, और फरमाया, ए अल्लाह सुन और गवाह रह, ए अल्लाह सुन और गवाह रह, ए अल्लाह सुन और गवाह रह। ए अल्लाह, मैंने वो जिम्मेदारी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन में डाल दी है जो मेरी गर्दन में पड़ी थी। रावी बयान करता है कि लोगों ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत करते हुए अज़्दहाम बैत करते हुए लोग, बहुत सारे लोग, अच्छा की बैत करते हुए अज़्दहाम कर दिया। इज़्दिहाम, इज़्दिहाम को अज़्दहाम, कहते हैं बहुत, रश को। अच्छा, अज़्दहाम कर दिया, हत्ता के मिंबर के नीचे उन पर छा गए। अज़्दहाम कर दिया हत्ता के मिंबर के नीचे उन पर छा गए। रावी बयान करते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशिस्त पर बैठ गए। अच्छा, हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशिस्त पर बैठ गए, और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने नीचे दूसरे जीने पर बिठाया, और लोग आपकी बैत करने आए, और सबसे पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी बैत की। और ये भी बयान किया जाता है कि सबसे आखिर में बैत की।
اور یہ اچھا ٹھیک ہے اختلاف ہے، اور یہ جو بہت سے مورخین جیسے ابن جریر وغیرہ نامعلوم لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا اچھا حضرت علی نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے مجھ سے فریب کیا ہے، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے خلیفہ بنایا ہے کہ وہ آپ کے داماد ہیں۔ اچھا یہ وہ بتا رہے ہیں نا کہ ابن جریر نے جو نامعلوم لوگوں سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آئی گیس کوئی ضعیف روایت ہوگی، میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے مجھ سے فریب کیا ہے، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے خلیفہ بنایا ہے کہ وہ آپ کے داماد ہیں، نیز وہ ہر روز اپنے کاموں کے بارے میں آپ سے مشورہ کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر کر دی، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا جو عہد شکنی کرتا ہے اس کی عہد شکنی کا وبال اس پر ہے، اور جو اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا۔ اس قسم کے مخالفانہ واقعات جو صحہ سے ثابت نہیں، وہ ان کے قائلین اور ناقلین کی طرف لوٹائے جائیں گے، واللہ عالم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کوئی سند ایسا ہے نہیں، بس یہ بات کو آئی گیس اگنور ہی کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کوئی پوائنٹ کہنا چاہیں گے؟ اور صحابہ انہوں نے رضی اللہ کہا تعالیٰ نا کہ صحائے ستہ میں ایسی کوئی بھی بات حدیث موجود نہیں ہے کسی کا یہ قول، یہ بات بلا وجہ کی کسی نے فتنے کے لیے یہ بات چھیڑی ہے کہ آخر میں انہوں نے یہ کہا بالکل بالکل تو یہ صحیح۔ ضعیف حدیث ہے، ضعیف بات ہے۔ آئی ڈونٹ نو ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ کیا ہے کہ نا کچھ بھی اس کا کوئی statement موضوع یہ ضعیف کچھ بھی ہے، صحیح نہیں ہے بس۔ صحیح نہیں ہے، مین بات یہ ہے، ٹھیک ہے اچھا صحیح ہے۔ اور کسی کو کوئی پوائنٹ تو نہیں ایڈ کرنا؟ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسی بات ہی سے بس لڑائی یہیں سے نا، لوگوں میں جو اختلافات ہوئے نا جی عثمان رضی اللہ عنہ سے حدیث سے، یہی مین پوائنٹ تھا۔ حالانکہ اس وقت یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی، وہ بھی داماد تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ ظاہر جنت کی ان سے بھی شادی، تو وہ کچھ لوگ ان کو پریفر کرتے تھے کہ چاہے ایک ہی بیٹی ہو لیکن وہ حضرت فاطمہ تھی، تو ان کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے تھا ایز کمپیئر ٹو عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، 2 بیٹیاں انہوں نے دی اور کہا تیسری بھی ہوتی تو میں آپ کو دیتا، اور تو پھر اس کا مطلب وہ زیادہ اہمیت، بس یہیں سے اختلافات شروع ہو گئے۔ اور یہاں پہ جو داماد کا ورڈ آ رہا ہے نا، وہ میرے خیال سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں نا لکھا ہوا آ رہا ہے نا، اس لیے خلیفہ بنایا کہ وہ آپ کے داماد ہیں۔ اور ماموں کس کے تھے؟ آپ تو کو وہ پتا ہے داماد تھے، ماموں تھے؟ نہیں وہ تو وہ داماد تھے نا، وہ صاحب حضرت عثمان کے داماد تھے، یہ لکھا ہے نا۔ دیکھیں میں پڑھتی ہوں، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں نیچے سے اوپر چلیں، 1 2 3 4 5 5 لاسٹ لائن ہے نا اس پیراگراف کی، میں ایک دفعہ پھر سے ریڈ کرتی ہوں۔ حضرت علی نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے مجھ سے فریب کیا ہے، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے خلیفہ بنایا ہے کہ وہ آپ کے داماد ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سے ہر کام میں مشورہ ہو، وہ ساری باتیں خیر اس کو اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں نا، ہم تو اس کو مان ہی نہیں رہے نا اس بات کو بالکل بھی، جب یہ ثابت ہی نہیں ہے صحیح حدیث سے، ہے نا، تو بس یہ بات نہیں ختم ہو گئی۔ آپ پڑھ کیا رہی ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں میں بتاتی ہوں، حضرت علی نے کہا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے مجھ سے فریب کیا ہے، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے خلیفہ بنایا ہے کہ وہ آپ کے داماد ہیں، تو ان کے بھی داماد ہوں گے، ہمیں میرے خیال سے ہمیں نالج بھی نہیں ہوگا نا، حضرت عبد الرحمن کے بھی داماد ہوں گے نا، ٹھیک ہے۔ ہاں نا، وہی میں کہہ رہی ہوں، ان کے داماد تھے وہ جنہوں نے چوز کیا تھا۔ اچھا اب میں نیکسٹ پیراگراف پہ آؤں، یا کوئی پوائنٹ کچھ کہہ رہا تھا، شاید کر دی کسی کی بات؟ نہیں آپ کنٹینیو کریں۔ چلے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف بہت سے رافضہ اور جاہل قصہ گو بدگمانی میں مبتلا ہیں، جنہیں صحیح و ضعیف، مستقیم و سقیم اور مباد و قویم اخبار کے درمیان کوئی تمیز حاصل نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی صحیح بات کی توفیق دینے والا ہے۔ علماء سیر یہ کیا ہوتا ہے؟ سیر نے اس دن علماء وہ ہوتا ہے نا، علماء سو الگ ورڈ ہوتا ہے، سیرت کے علماء میں سیرت والے، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ علماء سیر نے نہیں، سیرت نہیں ہے بھائی، علماء سو برے خیال رکھنے والے، یہ سیر علماء لکھا سو ہے، جو صحیح نہیں ہوتا، سیر ہے، سو ہوتا ہے، سیر لکھا ہے، سیر نہیں ہوتا ہے، نہیں علماء سو ہوتا ہے نا، جو برے، جو وہ صحیح الگ ہوگا، یہ الگ عالم ہوگا نہیں نا، ہوتے۔ علماء سو تو ہوتا ہے، علماء سیر بھی میں بھی کوئی ورڈ ہوگا تبھی یہ بک میں لکھا ہوا ہے نا سامنے، سیکنڈ لائن دیکھیں، ٹھیک ہے
میں ریڈ کرتی ہوں تو آگے سمجھ آئے گا, وہ کانٹیکسٹ سے میننگ کبھی کبھی سمجھ آ جاتا ہے نا جب پورا جملہ پڑھتے ہیں. علماء سیر نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی. یعنی وہ جو سیرت نگار جنہیں کہتے ہیں نا, جو سیرت لکھتے ہیں, تو ان کو میں یہاں سے کہا ہوں اچھا اچھا یہاں اچھا یہ لکھا ہے. ایگزیکٹلی. علماء سیر نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی. ٹھیک ہے, دن پر اختلاف آ رہا ہے جس دن بیعت کی گئی تھی نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے. واقدی نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہے کہ آپ کی بیعت سوموار کے روز ہوئی جبکہ ذوالحجہ سن 23 ہجری کی ایک رات باقی تھی, اور آپ نے سن 24 ہجری کے محرم کا استقبال اپنی خلافت سے کیا. یہ روایت نہایت غریب ہے, اور باغدی نے ابن جریر سے بحوالہ ابن ابی ملکیہ یہ روایت بھی کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 رات بعد 10 محرم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی, اور یہ پہلی روایت سے بھی زیادہ غریب تر ہے. اور سیف بن عمرو نے بحوالہ عامر دمشقی روایت کی ہے کہ اہل شورا نے محرم سن 24 ہجری کی 3 راتیں گزارنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کیا, اور عصر کا وقت ہو گیا اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن نے اذان دی اور لوگ اذان اور اقامت کے درمیان جمع ہو گئے, تو آپ نے باہر آ کر انہیں نماز عصر پڑھائی. اور سیف نے بحوالہ خلیفہ بن ظفر اور مجالد بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم سن 23 ہجری کی 3 راتیں گزرنے پر خلیفہ بنے. حاشیہ آپ پر حملہ ابو لولو نے سن 26 ذوالحجہ سن 23 ہجری کو آپ پر حملہ کیا, اور اس کے 3 دن بعد, اچھا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نا میرے خیال سے حملہ کیا, اور اس کے 3 دن بعد آپ فوت ہوئے, اور اتوار کے روز یکم محرم سن 24 ہجری کو آپ کی تدفین ہوئی. اس کے بعد یہ کہنا کہ محرم سن 23 ہجری کی 3 راتیں گزرنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے کسی صورت درست نہیں. دراصل یہ کتابت کی غلطی ہے, اور صحیح یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم سن 24 ہجری کی 3 راتیں گزرنے پر خلیفہ بنے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا تھا, اور باہر آ کر, اچھا وہ جو عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے, اور باہر آ کر لوگوں کو عصر کی نماز پڑھائی, اور لوگوں کے عطیات میں 100 درہم کا اضافہ کیا. اچھا, لوگوں کے عطیات میں 100 درہم کا اضافہ کیا, اور شہروں کے لوگ آپ کے پاس آئے, اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. میں کہتا ہوں ہم نے جس اسلوب سے آپ کی بیعت کا حال بیان کیا ہے بظاہر وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ سب کچھ زوال سے قبل ہوا ہو, لیکن جب مسجد میں لوگوں نے آپ کی بیعت کی تو اس اختلاف کی وجہ سے جسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے آپ دارالشورا کی طرف گئے تو بقیہ لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی. گویا بیعت کی تکمیل ظہر کے بعد ہوئی, اور اس دن کی ظہر کی نماز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں پڑھائی, اور خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جو پہلی نماز پڑھائی وہ عصر کی نماز تھی, جیسا کہ شیبی وغیرہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور آپ نے مسلمانوں کو جو پہلا خطبہ دیا اس کے متعلق سیف بن عمرو نے بدر بن عثمان سے ان کے چچا کے حوالے سے روایت کی ہے کہ جب اہل شورا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تو آپ باہر آئے, اور آپ سب سے زیادہ شکستہ دل تھے. کون شکستہ دل تھے؟ آپ نے ممبر نبوی کے پاس آ کر لوگوں سے خطاب کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی. اچھا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اچھا آپ نے ممبر نبی کے پاس آ کر لوگوں سے خطاب کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور فرمایا تم ایک قلعہ اور عمر کے بقیہ حصے میں ہو, تم ایک قلعے اور عمر کے بقیہ حصے میں ہو, بس تم مقدور بھر اپنی موتوں کی طرف بھلائی کے ساتھ سبقت کرو. تم صبح و مساکے کیا لکھا ہے, صبح و مساک شام, صبح و شام, اچھا تم صبح و مسا کے لیے, صبح و شام کے لیے آئے ہو. آگاہ رہو دنیا دھوکے پر مشتمل ہے, بس دنیاوی زندگی تم کو دھوکہ نہ دے اور نہ اللہ کے بارے میں دھوکہ دے. جو لوگ گزر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو, پھر کوشش کرو اور غافل نہ بنو. دنیا کہ وہ بھائی بند کہاں ہیں جنہوں نے اسے پھاڑا اور آباد کیا
اور طویل عرصے تک اس سے فائدہ اٹھایا، کیا اس نے انہیں پھینک نہیں دیا؟ دنیا کو وہاں پھینکو جہاں اسے اللہ نے پھینکا ہے اور آخرت کو طلب کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کی بہتر مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرو جو اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے زمین کی رویدگی مل جل گئی اور وہ چورا ہو گئی، جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہتر ثواب اور بہتر امید کا باعث ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ لوگ آپ کی بیعت کرنے کو آگے بڑھے۔ میں کہتا ہوں یہ خطبہ یا تو اس روز نماز عصر کے بعد ہوا یا زوال سے پہلے ہوا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے سرے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی زیادہ مناسب ہے، واللہ عالم۔ چلیں آگے پھر ہم لوگ کنٹینیو کریں گے ریڈنگ انشاءاللہ منڈے سے، ٹھیک ہے؟ کل فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے پھر آف ہوتا ہے نا اس سیشن کا، ٹھیک ہے؟ کسی کو کچھ اگر کہنا ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ چلے صحیح ہے، پھر انشاءاللہ منڈے کو ملاقات کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔